अस्सलाम वालेकुम। एक नए शो के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में जुमेरात की रात और अगस्त की 14 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और अगस्त की 15 तारीख है। नादरीन, आज मैं कोई रेगुलर व्लॉग नहीं कर रहा, क्योंकि आज चूंकि मैंने जिस तरह फर्ज किया कि व्लॉगिंग मेरा शौक है, मेरा ये फुल टाइम काम नहीं है। मेरा फुल टाइम काम यहाँ एक न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी से मैं वापस हूँ गुज़श्ता 15 सालों से। और सारा दिन मैं वही काम करता हूँ। तो आज मेरा काफ़ी बिजी दिन था। मेरी काफ़ी सारी मीटिंग्स थी, उसकी वजह से मैं काफ़ी लेट आया। तो मैंने सोचा कि मैं आपकी खिदमत में एक छोटा सा एक रिकॉर्डिंग पेश करूं, जो मैंने चंद दिन पहले तैयार की थी। बुनियादी तौर पर इसमें मैंने बात की थी सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़त में दयानतदारी के हवाले से। क्योंकि पाकिस्तान में आप देखिए कि इस वक्त ऑपरेशन भी चल रहे हैं, सियासत भी चल रही है, जश्न आज़ादी भी मनाया जा रहा है। और इस्लामाबाद की सड़कों पर बलोच खवातीन आज भी सरापा एहतजाज हैं, और अपने जो ऐसे अफराद या खानदान के उन अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर रही हैं जो इस वक्त भी उनसे दूर हैं, और उनको ये नहीं मालूम कि वो जिंदा हैं या इस दुनिया में नहीं। तो इन हालात में यकीनन मैं आज खबरों पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं खबरों पर तफसीली ब्लॉग कल करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ सहाफ़त पर बात करूंगा। सहाफ़त भी इसलिए मुझे याद आई कि आज मैं देख रहा था कि जो अवार्ड सेरेमनीज हुई हैं इस्लामाबाद में, जहाँ पर के मुख्तलिफ हमारे दोस्त अहबाब सहाफ़ियों को अवार्ड्स दिए गए, सदारती अवार्ड दिया गया है, जिनमें सलीम साफ़ी साहब को मैं देख रहा था, वो भी थे, हामिद मीर साहब भी थे, और कुछ और दोस्त भी थे। पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ भी करेंगे, बहुत सारे लोग इस पर खुश भी होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों की वजह से कुछ अचीव करता है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये दुरुस्त है कि उसके अंदर कहीं बेईमानी भी होती है, कहीं पर लफ्ज़िश भी होती है, गलती भी होती है। तो ये ठीक है कि उस पर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ये एक अच्छा तरीका है जो पूरी दुनिया में राइज है। यहाँ पर भी हर किस्म के अवार्ड्स दिए जाते हैं, बरतानिया में भी दिए जाते हैं, भारत में भी दिए जाते हैं, पूरी दुनिया में ये एक रिवायत है। तो पाकिस्तान में अगर ये चल रही है तो मेरा ख्याल है इस पर कोई ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, इस पर जरूर तनकीद की जा सकती है कि कोई शख्स ये डिजर्व करता था कि नहीं, वो अलहदा बहस है। लेकिन मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सहाफत के हवाले से इसलिए बात करूंगा कि जो मेरे ब्लॉग्स पे जितने भी दोस्त अहबाब इसको देखते हैं, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तकरीबन 1 साल से कम अरसे में माशाल्लाह इस चैनल की जो व्यूअरशिप है वो भी अच्छी खासी बढ़ी है, और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी 14,000 से क्रॉस कर गई है। और आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह ये मजीद भी बढ़ेगी, क्योंकि मकसद यहाँ पर एक तामीरी बहस को प्रमोट करना है। मैंने जो ये आपके साथ जो मैं अभी जो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, ये मैंने चंद दिन पहले रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मुसलसल कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, और मैं उन कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। और इस सिलसिले में मैंने रिकॉर्डिंग की थी। और बुनियादी तौर पर मैं अपने एक बहुत मोहतरम बड़े उस्ताद और हमारे एक बहुत मोहतरम यूनिवर्सिटी के साथी जनाब टॉम रॉबिन्स का मैंने जिक्र किया कि वो भी एक सहाफ़ी थे। वो भी सहाफ़त करते थे। मैंने भी पाकिस्तान में सहाफ़त की, मैंने पाकिस्तान में ही सहाफ़त अपना सहाफ़ती कैरियर शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर आकर जो मैंने सहाफ़त का रुख देखा, वो बिल्कुल मुझे पाकिस्तान में, आज मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, कहीं ना कहीं यकीनन प्रैक्टिस किया जाता होगा, लेकिन ज़रा मुश्किल से होगा। मैं सिर्फ आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी का एक मैगजीन होता था, और मैं उसका एक ज़माने में एग्जीक्यूटिव एडिटर था। तो मैं और जो मेरी एक और कोलीग थी जो हमारी एडिटर थी, और वो बिजनेस वीक की मॉस्को में कई साल तक कॉरेस्पॉन्डेंट रही थी। आजकल वो बॉस्टन ग्लोब से के साथ उनका वो काम करती हैं उनके साथ। तो वो एडिटर थी, मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर था। तो हमारे पास इंटर्न्स आते थे पूरी दुनिया से। तो हमारे पास एक साउथ कोरिया से इंटर्न आई हुई थी। तो उनने मुझसे पूछा कि, हमने उसे एक स्टोरी की असाइनमेंट दी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे एक स्टोरी करनी है। तो आपने मुझे स्टोरी का कहा था, तो मैं, बल्कि उसके अल्फाज ये थे कि मुझे मेरा सोर्स लंच पे ले जा रहा है, तो अगर आप मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट बताएं। तो मैं और जो मेरी कलीग थी, हम दोनों बिल्कुल साथ साथ एक ही डेस्क शेयर करते थे। तो हम दोनों एक साथ मुड़े, और हमारा एक सवाल था कि बिल कौन देगा। तो जो हमारी इंटर्न थी उसने कहा, जी बिल तो मेरा सोर्स देगा। तो हमने कहा फिर आप स्टोरी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा इसलिए कि जब आपका सोर्स आपके खाने के पैसे देगा, तो आप उसके ऊपर तनकीद का हक खत्म हो जाएगा आपका। लिहाजा हमारा
نہ کوئی ہم کسی سے گفٹ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، نہ کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم اگر اپنے آفیشیل اسائنمنٹ پر ہوں تو کبھی بھی ہم ہمارا جو سورس ہوتا ہے، اگر ہم خبر پر کام کر رہے ہیں تو ہم اس سے کچھ بھی نہیں کھاتے یا کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو ہم نے اسے کہا کہ یہ روایت نہیں ہے، اسے آپ یہ ٹھیک جرنلزم نہیں ہے، یہ اچھی روایت نہیں ہے، اور یہ ہمارے اس پر سختی سے یعنی ممانعت ہے۔ تو خیر وہ بڑی اپولوجیٹک تھی، انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں، پھر میں کیا کروں، میں نے تو ان سے کنفرم کر لیا، تو ہم نے کہا آپ ضرور جائیں، ہم آپ کو ریسٹورینٹ بھی بتائیں گے لیکن آپ نے بل دینا ہے، ہم آپ کو آپ ہمیں ریسیٹ لا کر دیں، ہم آپ کو پیسے پے کر دیں گے۔ اور اس طریقے سے اس جو ہماری رپورٹر تھیں، انہوں نے وہ گئیں، سورس کے پاس بیٹھی، خبر نکالی، واپس آئیں، خبر بنائی، بالکل آزادانہ طریقے سے۔ اور یہی ایک صحافت کا اصول ہے کہ جہاں پر آپ بغیر کسی لالچ کے ایماندارانہ رائے دیں، ایسی رائے دیں کہ جس کے اوپر آپ ہمیشہ کے لیے اپنے یعنی اپنے کٹہرے میں، یعنی اللہ کی عدالت میں تو ویسے بھی آپ کو اس کی سزا ملے گی، لیکن جو آپ کی اپنا ضمیر ہے، اگر آپ اس کے مخالف بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یقین ہے وہ آپ کو ساری عمر ملامت کرتا رہے گا۔ اور میری بات یاد رکھیے، دنیا میں سب سے بھاری بوجھ ضمیر کا بوجھ ہوتا ہے، اگر ضمیر ہو کسی کے پاس۔ تو لہذا میں نے یہ ریکارڈنگ اسی لحاظ سے کی تھی، اور اس میں میں نے اپنے دوست ٹام رابنس کی ایک بہت خوبصورت بات یاد کی ہے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں اور اس سے محدود ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی۔ ناظرین، یہ ایک ریگولر ولاگ نہیں ہے، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس پر بات کروں کیونکہ میں آپ کے کامنٹس پڑھتا ہوں، وہاں پر میں جواب بھی دیتا ہوں، بہت سا کا تعلق یعنی بہت سارے ہمارے دوست میری جو رائے ہے اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ یہی میری بھی خواہش ہے کہ میرے ساتھ اتفاق بھی ہو اور اختلاف بھی ہو، اور ایک اچھی تعمیری بحث جنم لے۔ میں اس کے جوابات وہاں دیتا بھی ہوں، لیکن میرا خیال تھا کہ میں ایک چھوٹا سا بلاگ اس بات پر بھی کروں کہ جن جن اصولوں کے تحت میں اپنی رائے آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں وہ ہیں کیا، اور اگر آپ مجھ سے کہیں اتفاق کریں یا اختلاف کریں، وہ آپ کا حق اور میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس کی، لیکن ساتھ میں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت صحافی ہماری کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ میں صحافت میں دیانت اور سچائی کا قائل ہوں، اور اسی کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دوستوں نے گزشتہ گزشتہ دنوں کچھ ایسے کمنٹ کیے جس میں لکھا تھا کہ شاید یہ چینل ایک پارٹی کے خلاف ہے، کسی نے کہا یہ چینل ایک ملک کے خلاف ہے یا کئی ملکوں کے خلاف ہے۔ ہاں، کچھ اس قسم کا تاثر مجھے ملا، کچھ لوگ ہمارے دوست بڑے ایکسپلیسٹ تھے، بڑے واضح تھے کہ ہاں ایسا ہی ہے، کچھ کہتے کہ یعنی کسی نے اس طرح کا باقیوں نے اظہار نہیں کیا، لیکن میں نے سوچا کہ میں اس پر تھوڑی بات کروں۔ دیکھیے، میں اپنی صحافتی اقدار کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ جرنلسٹ رائٹ دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری، یعنی جو صحافی ہے وہ تاریخ کا پہلا مسودہ لکھتا ہے۔ جب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں تو میں بنیادی طور پر اپنی نظر سے تاریخ کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے ایک وہ چھبی یا تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ ممکنہ طور پر مستقبل کی تاریخ کا حصہ بن سکتی ہے۔ اور اسی لیے آپ لوگ یہاں آتے بھی ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں، اتفاق بھی کرتے ہیں، چینل کو دیکھتے بھی ہیں، جس کا میں آپ پر بہت شکر گزار بھی ہوں۔ اور یہاں پر آپ ہر ہفتے روزانہ تقریباً 7 دنوں میں روزانہ جو میری رائے سنتے ہیں، تجزیے سنتے ہیں، وہ میں اسی پروسیس کا حصہ بنا کر پیش کرتا ہوں کہ میں ان کو تاریخ کے سپرد کر رہا ہوں۔ میرا تجزیہ حقائق کو پرکھنے کے بعد کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جسے کوئی بھی، جیسا میں پہلے عرض کیا کہ آپ اپنی سوچ، استطاعت اور اس کے مطابق اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی رنگ بھی دے سکتے ہیں، جو بالکل ٹھیک ہے۔ میرا کام اس بات کا متقاضی ہے کہ میں خبر کو عقل و دانش اور کسی حد تک شک کی اینک سے پرکھوں، اور یہ شک کسی بھی ملک یا شخص تک محدود نہیں ہوتا۔ میں نے آ، جب میں یہ آپ کے کامنٹس وغیرہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں میرا ایک دوست ہے، وہ ابھی فوت ہو چکے ہیں، میں ان کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو ایک امریکی صحافی تھے، اور وہ کس قسم کی صحافت کرتے تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور بہت ساری چیزیں جو میں کرتا ہوں یا کہتا ہوں اس میں وہ سوچ ضرور شامل ہے جس پر وہ بھی ساری عمر عمل پیرا تھے۔ میرے دوست کا نام ٹام رابنس تھا، وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، لیکن
میرے ساتھ وہ ہمیشہ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے کہ وہ میرے بہت پرانے دوست ہوں۔ ہم نے کئی سال اپنی یونیورسٹی میں ایک ساتھ کام کیا۔ وہ ہماری یونیورسٹی میں انویسٹیگیٹو رپورٹر ان ریزیڈنس تھے۔ کئی سال تک یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ پاپولیشن کی رہنمائی کرتے تھے، اور مجھ جیسے علم کے جو متلاشی ہیں ان کی بھی رہنمائی کرتے تھے۔ وہ کئی سال تک جو میرا ادارہ ہے اس کی جانب سے جو جرنلزم ایوارڈ ہر سال دیے جاتے تھے، اس میں وہ ہمارے چیف جج بھی رہے۔ اور ساتھ یہ کہ جب ایوارڈز کی تقسیم کی جو تقاریب ہوتی تھیں تو میرے ساتھ نظامت اور ایوارڈز کی تقسیم میں بھی ساتھ دیتے تھے۔ ٹام رابنز نے بنیادی طور پر اپنے صحافتی کیریئر میں بہت سارے ایوارڈز بھی جیتے۔ ان کی شرافت اور ایمانداری کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنی پہلی نوکری صرف اس وجہ سے چھوڑی تھی کہ ان کے ایک ساتھی رپورٹر کو، جو ان کی رائے تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ان کو انجسٹ طریقے سے یعنی غلط طریقے سے ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا، اور اس کے جواب میں ٹام رابنز نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ اور آخری نوکری جو انہوں نے، یعنی کسی اخبار کے ساتھ وہ منسلک تھے، اور اس سے اخبار سے انہوں نے اس بنیاد پر علیحدگی اختیار کی کہ اس اخبار کے اندر فائنینشیل کرائسس تھے، اور چوائسیز یہ تھیں کہ کسی نے کسی کو جانا ہے تاکہ ایک رپورٹر کی نوکری بچ سکے۔ ٹام رابنز نے خود ہی والنٹیرلی سائڈ اسٹیپ ہو گئے، انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور یوں ایک نوجوان رپورٹر کی نوکری کو بچا لیا۔ تو وہ اس قسم کی شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے آرٹیکلز لکھے، ان کے آرٹیکل نیو یارک ٹائمز، ڈیلی نیوز، نیو یارکر، دا سٹی، سٹی لمٹس اور درجنوں اخبارات جرائد اور رسائل میں ان کی خبریں چھپی۔ ٹام اور میرے درمیان جو آخری ملاقات لنچ پر ہوئی تھی، کیونکہ ہم ہر چند ماہ میں ایک آدھ بار لنچ کے لیے جاتے تھے۔ لاسٹ ایئر انہوں نے مجھ سے کہا کہ لنچ پہ چلتے ہیں، ہم لنچ پہ گئے، اور میرے آفس کے ساتھ ہی نیو یارک ٹائمز کی بلڈنگ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیفے ہے، ہم وہاں چلے گئے، وہاں بیٹھے، اور میں نے ان سے مقصد پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک افغان جرنلسٹ ہے، ان کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ ان کی طوائف کو شیئر کر رہا ہوں، میری بیسیکلی رائے لینا چاہتے تھے۔ اور پھر لاسٹ ٹائم ہمارے ہی یونیورسٹی میں اس سال کی ارلیت ہمارے ایک دوست نے نوکری چھوڑی، تو اس کے لیے ہم نے فیئر ویل پارٹی کی، وہاں پر میری لاسٹ ٹائم ٹام سے ملاقات ہوئی۔ وہ ویسے ہی ان کا مسکراتا چہرہ وہاں موجود تھا۔ ٹام اس سال 27 مئی کو بروکلین میں اپنے گھر میں جو ہے کینسر سے لڑتے ہوئے فوت ہو گئے۔ میں ٹام کو کیوں یاد کر رہا ہوں؟ اب سوال یہ، جو میں نے آپ کے ساتھ یہ کہانی شیئر کی، ٹام کو میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ ٹام ایک جملہ کہا کرتے تھے، اور وہ جملہ میرے صحافتی اصولوں میں سے ایک ہے۔ ٹام کہتے تھے کہ اٹس اے جرنلسٹ جاب ٹو بی skeptical بٹ نیور سینیکل، یعنی ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ شکی مزاج تو ہو، یعنی شکی مزاج نہیں بلکہ شکی تو ہو خبروں کے حوالے سے، لیکن کبھی بدگمان اور مذموم نہ ہو، یعنی سینیکل نہ ہو۔ جو میرے دوست میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں، دونوں کا شکریہ۔ یہی میں پوائنٹ جو ہے وہ یہ آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ صحافت کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول یہی ہے کہ ہم لوگ بائی ٹریننگ اسکیپٹیکل ہوتے ہیں، یعنی ہمیں ہر چیز پہ خبر ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ اگر خبر نہ ہو تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اگر خبر ہو تو اس کو ہم مزید کوریدتے ہیں، اور اس کے بعد انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اصولوں کو اپناتے ہوئے کسی خبر کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہمارا کام ہے، یہی ہم کرتے ہیں۔ جہاں پر آپ مجھ سے اتفاق بھی کریں گے، اختلاف بھی کریں گے، لیکن آپ مجھ سے اتفاق کریں یا اختلاف، جس کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے کہ میری صحافتی سچائی کے حوالے سے کبھی بھی بدگمان نہ ہوئیے گا۔ جی ناظرین، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ٹام رابنس کے جو الفاظ تھے وہ میری صحافت میں ایک بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ میں نے ان سے بھی بہت سیکھا، اور اپنی یونیورسٹی میں جو میرے کولیگز ہیں جو کہ دنیا کے بہترین اخبارات میں ایڈیٹنگ کا کام کرتے رہے ہیں، کچھ آج بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ایک چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ ایمانداری کے ساتھ اگر آپ کوئی رائے دیں تو اگر لوگ کوئی آپ سے اختلاف کریں بھی تو وہ پھر بھی احترام کے دائرے ہی میں رہے گا، اور یہی میرا آپ کے لیے بھی پیغام تھا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک مکمل بلاگ کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔